विरत ने बूढ़ा कर दिया। तनज़ी में इस हदीस में सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह अल-मुरसलात, सूरह नबा और सूरह इज़ा शम्स को विरत का जिक्र है। एक रवायत में सूरह हूद और इस जैसी और सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। तबरानी में है मुझे सूरह हूद ने और इस जैसी सूरह मसलन वाक़िया, अल-हाक़ा, इज़ा शम्स को विरत ने बूढ़ा कर दिया। एक रवायत में हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के सवाल के जवाब में अब तक सिर्फ 2 सूरतों का जिक्र करना मरवी है, सूरह हूद और सूरह वाक़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर। वनिस्तगफिरु रब्बकुम सुम्मा तुबू इलैहि युमत्तिउकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़द्लिन फ़द्लहु व इन तवल्लौ फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर। इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। शुरू अल्लाह के मुक़द्दस नाम से जिसने हम सब को पैदा किया। ये किताब जिसकी आयतें हुक्म वाली हैं और फिर वाज़िया करता है जो दुरुस्त कार खबरदार अल्लाह की तरफ से है, ये कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। मैं तुम्हें इसकी तरफ से डराने और बशारत सुनाने वाला हूँ। तुम अपने परवरदिगार से इस्तग़फ़ार करो और उसी की तरफ रुजू रखो और वो तुम्हें मियाद मालूम तक अच्छा फ़ायदा पहुँचाए और हर बुजुर्गी वाले को उसकी बुजुर्गी की जज़ा दे। अगर तुम रूबरदानी करो तो मुझे तो तुम पर बड़े दिन के अजाब का खौफ है। तुम सबका लौटना अल्लाह ही की तरफ है, वो हर चीज़ पर कादिर है। तो कुरान करीम का जो तारुफ है, अल्लाह ताला के फजल करम से जो हरूफ सूरतों के शुरू में आते हैं उनकी पूरी तफसीर के शुरू में सूरह बकरा के हरूफ की बयान में गुजर चुकी है, जिसे दोबारा बयान करने की जरूरत नहीं है। यहाँ फरमान है ये कुरान लफ्ज़ों में मौक़िम और मायनी में मुफस्सिल है, यानी तफसील से बयान हो जाता है जब मायनी सामने आता है। तो उसमें यानी इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि एक आयत मुबारका की तफसीर आप कह लें कभी 2 पेजेस की, कभी 4, कभी 6 पेजेस की। मुफस्सिरीन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अल्लाह ताला ने उनको कितना इल्म अता किया कि वो उसको खोल कर बयान कर दें। तो यूं यानी आप कह लें 6 या 7 हरूफ की, 7 लफ्ज़ों की अगर एक आयत है, आयत मुहक्कम है, यानी उसमें हुक्म वाज़े है, लेकिन जब उसका मायने बयान करने जाते हैं तो इतनी तफसील हो जाती है कि उलमा उसको बयान करते करते समझते हैं कि अभी भी इसमें कुछ रह गया है। यानी अल्लाह ताला ने इतना इसको फसीह बलीग जो नाजिल किया, ये तौहीद का जो दर्स हमें देती है ये किताब, उसका भी बयान आ गया। इसी तरह से फिर इरशाद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी कह दो कि मैं तुम्हें अपने गुज़श्ता गुनाहों से तौबा करने और आइंदा के लिए अल्लाह की तरफ से रुजू करने की हिदायत करता हूँ। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो दुनिया में भी अच्छी जिंदगी बसर करोगे और नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला आखिरत में भी बड़े बुलंद दर्जे इनायत फरमाता है। तो इन्हीं आयात मुबारका में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बयान हुआ है और साथ ही अल्लाह ताला ने ये जहाँ बशीरन खुशखबरी का बताया, वहाँ पे नज़ीरन यानी तुम लोगों के लिए रसूल को डराने वाला भी बना कर भेजा कि वो बता सके कि अल्लाह ताला के अहकाम से अगर रूबरूदानी कर लें, रसूलों की ना माने, ऐसे लोगों को जरूर जरूर क़यामत के दिन सख्त अजाब होगा। सबको लौट कर अल्लाह ताला के पास ही जाना है, उसी के सामने जमा होना है। इसी तरह से आगे आयत मुबारका 5 में है, देखो तो ये लोग अपने सीने मोड़ते हैं कि उस अल्लाह से छुप जाएं, ये उस वक्त जब अपने कपड़े लपेट लेते हैं, बखूबी जानता है जिसे छुपाते हैं, जिसे खोलते हैं, उस सीनों की बातें जानने वाला है। कल भी हम बात करें कि अल्लाह ताला की सिफात हर जगह मौजूद हैं और अल्लाह अंधेरों की चादरों में मौजूद हर चीज को देख लेता है। तो अगर कोई समझता है कि वो कहीं छुप कर तन्हाई में कोई काम कर लेंगे, तो अल्लाह ताला यहाँ पर उससे मुराद है कि वो हर अमल को जानता है। तो अल्लाह ताला से अगर छुप कर, और यहाँ पे फरमाया कि रातों को जो कपड़े ओढ़े हुए जो तुम करते हो, अल्लाह ताला उससे भी खबरदार है। इवन जो दिलों और सीनों में है, जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारे दिमागों में है, जो भी पोशीदा है, हर राज हर भेद अल्लाह ताला के सामने खुला हुआ है। तो
साथ ही जो कुछ तुम करते हो ये तुम्हारे नामा अमाल में लिख दिया जाएगा, और जजा सजा अमाल नामा जब क़यामत के दिन पेश होगा तो सब सामने आ जाएगा। यहाँ पर इस आयत का मतलब एक ये भी बयान किया गया कि ये लोग जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरते तो सीना मोड़ लेते और सर ढांप लेते। तो यहाँ आयत मुबारका में यस्तखफू मिन्हु का मतलब यही है। इसके बाद जब ये लोग सोते वक्त कपड़े ओढ़ लेते हैं, सब भी अल्लाह ताला को इनके तमाम अफ़ाल जो सिफाते हैं वो जाहिर हो जाते हैं। फिर आगे आयत नंबर 6 मुबारका पर है कि जमीन पर चलने फिरने वाले जितने जानदार हैं सबकी रोजियां अल्लाह पर है और इनके रहने सहने की जगह को जानता है, इनके सोने पे जाने की जगह को भी सब कुछ वाज़ेह किताब में मौजूद है। तो यहाँ पर जो थीम है वो है कि हर मखलूक का रोजी रसा अल्लाह है। हर एक छोटी बड़ी खुशकी तरी की मखलूक का रोजी रसा एक अल्लाह ही है। वही उनके चलने फिरने आने जाने रहने सहने मरने जीने हर तरह की जो है मालूमात और खबरें जो है अल्लाह ताला के पास हैं, और उसके पास ये वाज़ेह किताब में लिखी हुई हैं। ये तकदीर हमारी जो लिखी जा चुकी है कि कौन किस वक्त पैदा होगा, कौन किस वक्त मरेगा। तो अल्लाह ताला को इन तमाम चीज़ों का यानी गैब की जो कुंजियाँ हैं वो अल्लाह ही के पास है। वो जानता है खुशकी में, तरी में, अंधेरे में, रोशनी में, ज़मीन पर, ज़मीन के नीचे, आसमान से आसमान के ऊपर, हर चीज़ का इल्म उसको है। आगे आयात मुबारका 7 और 8 है। वहुवल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्दा फी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल माई लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो यहाँ पे तख्लीक जो है यानी अल्लाह ही है जिसने 6 दिन में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। इसका अर्श पानी पर था ताकि वो तुम्हें आजमाए। हर हर लफ्ज का कोई ना कोई उसका बैकग्राउंड है। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है। अगर तो उनसे कहे कि तुम लोग मरने के बाद उठा खड़े किए जाओगे तो वो लोग काफिर जो लोग हैं वो पलट कर जवाब देंगे कि ये तो मेरा साफ साफ जादू ही है। अगर हम इनसे अजाब को इन्हीं चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दें तो ये जरूर पुकार उठेंगे कि अजाब को कौन सी चीज रोके हुए है। सुनो जिस दिन वो उनके पास आएगा फिर उनसे टलने वाला नहीं, फिर तो जिसकी हंसी उड़ा रहे थे वो उन्हीं पर उलट पड़ेगी। तो यहाँ पर तख्लीक कायनात का भी तस्करा है। अल्लाह ताला बयान फरमाता है कि उसे हर चीज पर कुदरत है। आसमान और जमीन को उसने सिर्फ 6 दिन में पैदा किया। उससे पहले उसका अर्श पानी के ऊपर था। मसनद अहमद में है रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए बनु तमीम तुम खुशखबरी कबूल करो। उन्होंने कहा खुशखबरियां तो आपने सुना दी, अब कुछ दिलवाइए। आपने फरमाया अहले यमन तुम कबूल करो। उन्होंने कहा हाँ हमें कबूल है। मखलूक की इब्तिदा तो हमें सुनाइए कि किस तरह हुई। आपने फरमाया सबसे पहले अल्लाह ताला था, उसका अर्श पानी के ऊपर था, उसने लोहे महफूज में हर चीज का तस्करा लिखा। रावी हदीस हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु इमरान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही फरमाया था जो किसी ने आकर मुझे खबर दी कि तेरी ऊँटनी जानू खुलवाकर भाग गई है, मैं इसे ढूंढने चला गया, फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या बात हुई। ये हदीस बुखारी मुस्लिम में भी है। एक रवायत में अल्लाह था और इससे पहले कुछ न था, एक रवायत में इसके साथ कुछ न था, उसका अर्श पानी पर था, उसने हर चीज का तस्करा लिखा, फिर आसमान जमीन को पैदा किया। और मुस्लिम की हदीस में है कि जमीन आसमान की पैदाइश से 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मखलूकात की तकदीर लिखी। उसका अर्श पानी पर था। और सही बुखारी में आयत की तफसीर के मौके पर एक हदीस कुदसी लाए हैं कि इंसान तो मेरी राह में खर्च कर मैं तुझे दूंगा, और फरमाया कि अल्लाह का हाथ उन पर है, दिन रात का खर्च इसमें कोई कमी नहीं लाता। ख्याल तो करो कि आसमान और जमीन की पैदाइश से अब तक कितना कुछ खर्च हो किया होगा, लेकिन ताहम उसके दाने हाथ में जो था वो कम नहीं होता। उसका अर्श पानी पर था, उसके हाथ में मीज़ान है, झुकाता है और ऊंचा करता है। और मसनद में है कि अबू रजीन लकीत बिन आमिर बिन मुत्तफिक अकीली ने हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मखलूक की पैदाइश करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था। आपने फरमाया फिजा में नीचे भी हवा और ऊपर भी हुआ, फिर अर्श को इसके बाद पैदा किया। ये रवायत तिरमिज़ी किताब तफसीर में भी है। सुनन इब्न माजा में भी है कि इमाम तिरमिज़ी इसे हसन कहते हैं। मुजाहिद का कौल है किसी चीज को पैदा करने से पहले अर्शे इलाही पानी पर था। वहां जमरा कतादा इब्न जरीर वगैरह भी यही कहते हैं। कतादा कहते हैं अल्लाह ताला बताता है कि आसमान और जमीन की पैदाइश से पहले इब्तिदाई मखलूक किस तरह हुई। रबिया बिन अनस कहते हैं कि इसका अर्श पानी पर था। जब आसमान जमीन को पैदा किया तो उसका पानी दो हिस्सों कर दिए, निस्फ अर्श के नीचे यही बहरे मसजूद है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं बवजह बुलंदी के अर्श को अर्श कहा जाता है। साथ ताई फरमाते हैं कि अर्श सुर्ख से याकूत है। मोहम्मद बिन इसहाक फरमाते हैं इसी तरह था जिस तरह उसने अपने नफ्स करीम का वस्फ किया।
اس لیے کہ کچھ نہ تھا، پانی تھا، اس پر عرش تھا. ما یعیدہ وہو اہون علیہ، یعنی اسی نے پہلی پیدائش شروع میں کی، وہی دوبارہ پیدائش کرے گا، اور یہ تو اس پر نہایت ہی آسان ہے. اور آیت میں یہ ہے کہ تم سب کا بنانا اور مار کر زندہ کرنا مجھ پر ایسا ہی ہے جیسا ایک تھا. لیکن یہ لوگ اسے نہیں مانتے اور اسے کھلے جادو سے تعبیر کرتے ہیں. کفر و عناد سے اس قول کا جادو کا اثر خیال کرتے ہیں. تو اس طرح جو کفار جو نہیں یقین لاتے تھے وہ اس کو جادو کہتے ہیں. پھر آگے سے آیت نمبر 9، 10 اور 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی نعمت کا ذائقہ چکھا کر پھر اسے اس سے لے لے تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے. اور اگر ہم اسے کوئی رحمت پہنچائیں وہ سختی کے بعد جو اس سے پہنچ چکی تھی تو وہ کہنے لگتا ہے کہ بس برائیاں مجھ سے جاتی رہیں. یقیناً وہ بڑا ہی خوش ہو کر فخر کرنے لگتا ہے، سوائے ان کے جو صبر کرتے ہیں اور نیک کاموں میں لگے رہتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے بخشش بھی ہے اور وہ بہت بڑا نیک بدلہ بھی ہے. انسان کا نفسیاتی تجزیہ یہاں کیا گیا ہے اور اسی تھیم میں ہیڈنگ بھی یہی ہے پیج نمبر 107 پہ. سوائے کامل ایمان والوں کے عموماً لوگوں میں جو برائیاں ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ راحت کے بعد سختی پر مایوس اور محض نا امید ہو جاتے ہیں، اللہ سے بدگمانی کر کے آئندہ کے لیے بھلائی کو بھول بیٹھتے ہیں، گویا کہ نہ کبھی سے پہلے کوئی آرام اٹھایا نہ اس کے بعد کسی راحت کی توقع ہے. یہی حال اس کے برخلاف بھی ہے. اگر سختی کے بعد آسانی ہوگی تو کہتے ہیں کہ اب مجھ پر برا وقت ڈال گیا ہے، اپنی تن آسانیوں میں اور مست اور بے فکر ہو جاتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں اور آئندہ کی سختی کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں کہ دوبارہ بھی ایسی دکھ اور مصیبت آ سکتی ہے. جو دکھوں پر اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا صبر و استقامت سے کام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرتا ہے اور ان کے لیے ہی اچھی خبر ہے آخرت کی. پھر آیت نمبر 12، 13، 14 ہے، اس میں ہے کہ پس شاہد کہ تو اس وحی کے کسی حصے کو چھوڑ دینے والا ہے جو تیری طرف نازل کی جاتی ہے اور اس سے تیرا دل تنگ ہونے والا ہے، صرف ان کی اس بات پر کہ اس میں کوئی خزانہ کیوں نہیں اترا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہی آتا. سن تو صرف ڈرانے والا ہی ہے، ہر چیز کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہی ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اسی نے گھڑ لیا ہے؟ تو جواب دے کہ پھر تم بھی اسی کی مثل 10 صورتیں گھڑی بھی لے آؤ اور اللہ کے سوا جسے چاہو اپنے ساتھ ملا بھی لو، اور اگر تم سچے ہو. پھر اگر تمہاری اس بات کو قبول نہ کریں تو تم یقین سے جان لو کہ یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، دراصل اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ تو یہاں کافروں کی تنقید کی یعنی پرواہ نہ کریں. آپ وسلم سے فرمایا کہ یہ کافر جو اپنے زبان پر آتا ہے وہی طعنہ بازی کرتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دلاسا دیا اور کہا کیا کہ آپ اس کام میں دل تنگ نہ کریں، یہ ان کا شیوا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں اگر یہ رسول ہے تو کھانے پینے کا محتاج کیوں ہے، بازاروں میں کیوں آتا جاتا ہے، اس کی ہمنوائی میں کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا، اس کو خزانہ کیوں نہیں دیا گیا. یعنی اس طرح کے سوال جو ہے کفار کرتے تھے. کبھی ان پر جادو کا باتیں کر رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں آپ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں، آپ مایوس نہ ہوں، آپ تنگ دل نہ ہو، یہ آوازیں کستے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں کرنے دیجیے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا تھا، ڈرانا تھا، باقی اللہ تعالیٰ ہی اس پر قادر ہے کسی کو ہدایت دے یا نہ دے۔ آیت مبارکہ 15-16 میں کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اسی کی زینت پر بھیجا ہوا ہے، ہم بھی ایسے کو ان کے کل اعمال یہی بھرپور پہنچا دیتے ہیں اور یہاں انہیں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہاں سب باطل ہے، اور جو کچھ ان کے اعمال تھے سب برباد ہو گئے۔ یعنی ریاکاری وہ اس کے شیطان خفی بھی کہا گیا ہے، جو یہ کرتا ہے وہ نیکی پھر کرتا بھی ہے، تو نیکی کے لیے ریاکاری زہر ہے۔ تو ابن عباس بھی فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کی نیکیوں کا بدلہ سب کچھ اسی دنیا میں مل جاتا ہے، کہ اگر آپ کہیں گے میں فلان کے ساتھ اچھا کروں، کوئی مجھے لوگ واہ واہ کریں گے، تو وہ لوگ ہی واہ واہ کریں گے۔ جس نیت سے جو کام آپ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس دنیا میں آپ کو بدلہ دے دیں گے۔ اور جو کوئی کہے گا کہ میں فلان نیکی تو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کو اسی کا بدلہ آخرت کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے ایک نیت ٹھیک کرنے کی دیر ہے، باقی معاملات اللہ تعالیٰ سیدھے کر دیتے ہیں۔ کلوز دا ڈور، ٹھیک ہے۔ آیت مبارکہ جو 17 ہے، کیا وہ شخص اپنے رب کے پاس اس کی دلیل پر ہو اور اس کے متصل ہی اللہ کی طرف کا گواہ ہو، اور اس سے پہلے کتاب میں موسیٰ کی پیشوا اور رحمت، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو، اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے، بس تو اس میں کسی قسم کے شبہ میں نہ رہ، یقیناً یہ تیرے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے۔ یہ تو بات ہی اور ہے کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی واضحیت کو دل سے مانتے ہیں۔ ادھر لاؤ، ٹھیک ہے۔ تو مومن وہی ہے جو اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس کے اوپر قائم رہتا ہے، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا، بلکہ اس کو اللہ نے جو کچھ حکم دیا ہے قرآن میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا، وہ ان دونوں کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر 18، 19، 20، 21، 22 اکٹھی بیان ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے؟ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کر لیتے ہیں۔ یہی ہیں آخرت کے منکر، نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو ہرا سکے، نہ ان کا کوئی حمایتی اللہ کے سوا ہوا، ان کے لیے عذاب دگنا کیا گیا۔ نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہی تھے، یہی ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا اور جن سے اپنا باندھا ہوا ایک طرح گم ہو گیا۔ بے شک یہی لوگ آخرت میں ضیاء کار ہوں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ اللہ کے ذمہ بہتان باندھتے ہیں، ان کا انجام اور قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے ان کی رسوائی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہوگا۔ مسند احمد میں سفیان بن محضر کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ عز و جل مومن کو اپنے سے قریب کرے گا، یہاں تک اپنا بازو اس پر رکھ دے گا اور اسے لوگوں کی نگاہوں سے چھپائے گا اور اسے اس کی گناہوں کا اقرار کرے گا کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے، اور فلاں بھی اور فلاں بھی، یہ اقرار کرتا جائے یاد تک کہ سمجھ لے گا کہ بس اب ہلاک ہوا۔ اس وقت ارحم الراحمین فرمائے گا کہ میرے بندے دنیا میں ان پر پردہ ڈالتا رہا، سن آج بھی میں نے بخشا ہوں۔ پھر اس کی نیکیوں کا عمل نامہ اسے دے دیا جائے گا اور کفار اور منافقین پر گواہ پیش ہوں گے جو کہیں گے کہ یہی وہ ہیں جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے۔ یاد رہے کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے۔ تو ان پر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بہتان بازی کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے
سزا اور غضب اس دنیا میں سنا دیا کہ وہ گھاٹے کے سودے میں ہیں۔ آیت نمبر 23-24 ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے کام بھی نہیں کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، وہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان دونوں فرقوں کی مثال اندھے بہرے اور دیکھتے سنتے جیسی ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ یا کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب عقل و ہوش اور ایمان والے جو لوگ ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے کہ جن کے دل ایمان والے ہیں، جن کے جسمانی اعضاء فرما برداری کرنے والے تھے، قول و فعل سے فرمانے رب بجا لانے والے اور رب کی نافرمانی سے بچنے والے تھے، یہ لوگ جنت کے وارث ہوں گے۔ بلند و بالا خانے، پیچھے بچھائے تخت، جھکے ہوئے خوشوں اور میووں کے درخت، ابرے ابرے فرش، خوبصورت بیویاں، قسم قسم کے خوش ذائقہ پھل، چاہت کے لذیذ کھانے پینے، اور سب سے بڑھ کر دیدار الہی۔ تو یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور مومن بندے ہیں۔ تو اب جو لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ کی بات کی، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار اس طرح برابر نہیں ہے، جیسے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اندھیرا اور ضیاء برابر نہیں ہے، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہے۔ تو اللہ جسے چاہے سنا سکتا ہے، تو قبر والوں کو سنا نہیں سکتا؟ تو صرف آگاہ کر دینے والا ہے۔ ہم تو تجھے حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ تو ہر امت میں ایسے بندہ آیا ہے جو ڈراتا بھی ہے، خوشخبری بھی پہنچاتا ہے۔ پھر 25، 26، 27 آیات مبارکہ سورہ ہود کی اکٹھی بیان ہو گئی۔ اس میں بیان ہوا کہ یقیناً ہم نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ ہاں؟ کپڑے نکال دی، کام پھیلائے، کام پھیلائے، بس ٹھیک ہے، اور نہیں ہے بس ٹیلس پہ پھیلایا کام پہ وہ یا صوفوں کی وائٹ شیٹ پہ نہیں بچی۔ تھینک یو۔ اس کی قوم کے کافروں کے سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سوائے دیکھ رہے بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے کافروں کی طرف رسول بنا کر بت پرستی سے روکنے کے لیے زمین پر حضرت نوح علیہ السلام ہی بھیجے گئے۔ آپ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اگر تم غیر اللہ کی عبادت نہ چھوڑو گے تو عذاب میں پھنسو گے۔ دیکھو تم صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، اگر تم نے خلاف ورزی کی تو قیامت کے دن کے دردناک سخت عذابوں میں مجھے تمہارے لینے کا خوف ہے۔ اس پر قومی کافروں کے رؤسا اور امراء بول اٹھے کہ آپ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، ہم جیسے انسان ہیں، پھر کیسے ہم سب کو چھوڑ کر تم ایک ہی کے پاس وہی آئے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسے رذیل لوگ آپ کے حلقے میں شامل ہو گئے، کوئی شریف اور رئیس آپ کے فرمانبردار نہیں ہوا۔ یہ لوگ بے سوچے سمجھے بغیر آپ کی مجلس میں آن بیٹھے اور ہاں میں ہاں ملائے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اس نئے دین نے تمہیں کوئی فائدہ بھی پہنچ جائے، تم خوشحال ہو گئے ہو، تمہاری روزیاں بڑھ گئی ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کسی دین والے کے ساتھ ٹچ ہوئے تو یا دعا کرانے چلے گئے یا کسی کی پیروی کی حق بات والے کی تو فوراً سے غنی اور مالدار ہو جائیں گے۔ دین تو آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے، یہ دنیا کی دولت کو تو ویسی مصیبت کہا گیا، اس کا تو حساب کتاب دینا ہے۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی ان کے پاس نبی دلیل لے کر آیا لیکن وہ مان ہی نہیں رہے، اعتراضات کر رہے ہیں۔ 28 میں کہا کہ نوح نے کہا میری قوم والوں مجھے بتلاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی دلیل پر ہوا، اس نے اپنے پاس کوئی نعمت عطا کی ہوئی، پھر وہ تمہاری نگاہوں میں نہ آئی تو کیا زبردستی میں تمہارے گلے سے مون لوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ تو جو بلا اجرت خیر خواہ سے ناروا سلوک، تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ سچی نبوت سچی نبوت جو ہے اور یقین اور واضح چیز میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے آ چکی ہے، بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے اور تم سے پوشیدہ رہی، تم اسے نہ دیکھ سکتے ہو نہ تم نے اس کی قدردانی کی نہ اسے پہچانا۔
बल्कि बे सोचे समझे तुमने उससे धक्के दिए और उसे झुठलाने लगे। अब बताओ मैं तुम्हारी इस नापसंदीदगी हालत में कैसे ये कर सकता हूँ कि तुम्हें इसका मातहत बना दूं। आगे फर्दर आयत नंबर 30 तक, मेरी कौम वालों, मैं तुमसे इस पर कोई माल नहीं मांगता, मेरे सवाब सिर्फ अल्लाह ताला के यहाँ है। ना मैं ईमानदारों को अपने पास से निकाल सकता हूँ, उन्हें अपने रब से मिलना है। लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग जहालत कर रहे हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं मोमिनों के पास अपने पास से निकाल दूँ तो अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कुछ गौर व फिक्र नहीं करते? अब यहाँ पर हज़रत अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी कौम को ये समझाया कि यहाँ पर अगर तुम ये कह रहे हो कि ये गरीब लोग तुम्हारे इसमें आ गए हैं, तो ये तो अल्लाह ताला की तकसीम है, किसी को दुनिया की दौलत ज्यादा दे, किसी को कम दे। तो इसमें वो ईमान का फर्क है। मैं तुमसे नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, सुनो मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता, ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। ना मेरा ये कॉल है कि जिस पर तुम्हारी निगाहें जिल्लत से पड़ी हैं, इन्हें अल्लाह ताला कोई नेमत देगा ही नहीं। इनके दिल में जो है उसे अल्लाह खूब जानता है। अगर मैं ऐसी बातें कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार जालिमों से हो जाएगा। यानी मेरा पैगाम क्या है? दौलत या खजाने या ये चीजें नहीं है, बल्कि मैं तो अल्लाह वाला शरीक की इबादत और तौहीद का कायल हूँ और तुम्हें उसी की तरफ बुलाता हूँ। इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन का तुम्हें दावत देता हूँ कि वो समझो, वो सीखो, जहालत की बातें ना करो। फिर आगे 32, 33, 34 जो है, कहने लगे कि नूह, तू हमसे झगड़ और खूब ही झगड़ चुका। अब तो तू जिस चीज से हमें धमका रहा है वही हमारे पास ले आए तो सच्चों में से है। जवाब दिया कि इसे भी अल्लाह ही लाएगा अगर वो चाहे। हाँ, तुम उसे हराने वाले नहीं हो। तुम्हें मेरी खैर ख्वाही का कुछ भी नफा नहीं दे सकती। वो मैं कितनी ही तुम्हारी खैर नूह की अजलत पसंदी की हमाकत। कौम नूह की अजलत बयान हो रही है कि अजाब मान बैठे। कहने लगे बस हुज्जतें तुम हमने बहुत सी सुन ली। आखिरी फैसला हमारा ये है कि हम तो तेरी ताबेदारी नहीं करने के। अब अगर तू सच्चा है तो दुआ कर हम पर अजाब ले आओ। आपने जवाब दिया, ये भी मेरे बस की बात नहीं, अल्लाह के हाथ में है, उसे कोई आजिज करने वाला नहीं। अगर अल्लाह का इरादा ही तुम्हें गुमराही और बर्बादी का है तो फिर वाकई मेरी नसीहत बेसूद है। सबका मालिक अल्लाह है, तमाम कामों की तकमील उसी के हाथ में है बेशक। आगे आयत नंबर 35 में क्या ये कहते हैं कि इसे खुद उसने घर लिया? तो जवाब दे कि अगर मैंने उसे घर लिया हो तो मेरा गुनाह मुझ पर है और मैं गुनाहों से तो बरी हूँ जो तुम कर रहे हो। ये दरमियानी कलाम इस किस्से के बीच में इसकी तायद और तकरीर के लिए है। अल्लाह ताला अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि कफार तुझ पर इस कुरान की आज खुद घर लेने का जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो जवाब दे कि अगर ऐसा है तो मेरा गुनाह मुझ पर है। मैं जानता हूँ कि अल्लाह के अज़ाब कैसे खुश है। फिर कैसे मुमकिन है मैं अल्लाह पर झूठ इफ्तरा कर लूँ? हाँ, अपने गुनाहों के जिम्मेदार तुम आप हो। तो यहाँ पर सूरह हूद की 1 से 35 आयात मुकम्मल हुई और आगे सूरह हिजर जो है आयत नंबर 1 का 60 की दलाल कुरान की रोशनी में यूनिट नंबर 4 है। सैयद कुतुब शहीद उनकी तफसीर है फी दलाल कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, तिलका आयातुल किताबी व कुरानिम मुबीन। आयत नंबर 1 से लेकर इकट्ठी कल भी मैंने आपको बताई थी। इस सूरह हिजर की जो है ऑलमोस्ट 38 जो आयात हैं उनको बयान कर दिया इकट्ठा।
अम्मा युशरिकून में खिताब के बजाय गायब का सीगा आया कि जो शिरक करते हैं उनका कहा गया। यहाँ पर इन चीज़ों को भी आपने समझना होगा, क्योंकि नसूस कुरान है तो नस के साथ जितनी चीज़ें मुतालिक हैं उनको भी समझना होता है। अब यहाँ पर जो आयत नंबर 2 है, कुफार का मुतालबा दो चीज़ों के लिए था। एक तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि वो कहते हैं फरिश्ते क्यों नहीं उतरते, और दूसरा जिस अजाब से पैगंबर डरा रहे हैं वो कब आएगा। जैसे वो नहीं मुंतज़िर है मगर इस बात की कि इनके पास फरिश्ते आए, ये पहले भी हमने पढ़ा है इसको। इसी तरह बिर्रूह मिन अम्रिही, ये फरिश्ते यानी अम्र इलाही की रूह के साथ उतरते हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला का अमर यानी उसका हुक्म होता है तो तभी फरिश्तों का उतरना भी होता है। और इसी तरह से हर रसूल की तरफ से हिदायत हुई कि लोगों को आगाह कर दो मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मुझसे डरो, मेरी इबादत करो, मेरा किसी को मेरा साथी और शरीक न ठहराओ। कारखाना कायनात के बिलहक होने का लाजमी तकाजा ये है। सूरह अल हिज्र की आयत में भी क्या तकाजा था, हमने सारा पढ़ा था कि यहाँ पर मकसद ये है कि अल्लाह ताला ही इबादत का लायक है, उसी को खालिक व मालिक समझा जाए, वही तकदीर भी बनाने वाला है। बाकी दुनिया में जितनी चीज है वो खेल तमाशे हैं। आगे क्या तुमने गुमान कर रखा है कि तुमको अबस पैदा किया, तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे। तो जैसे कहते हैं कोई चीज निकम्मी नहीं दुनिया के कारखाने में, तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को पैदा करने का कोई ना कोई मकसद रखा है, और उसको मकसद और मंजिल समझनी होती है और उसके मुताबिक चलना होता है। फर्दर आयत नंबर 4 की भी ऊपर हम तर्जुमा पढ़ के आए, जो खलक़ल इंसान मिन नुत्फ़तिन फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन। कल हमने उसको पढ़ा था खनकती हुई मट्टी से, तो आज जो है नुत्फ़तन, तो वो हमने इंसान को नजस पानी की एक बूंद से पैदा किया, लेकिन अब वो खुल्लम खुला हमारा एक हरीफ बनकर उठ खड़ा हुआ है। तो इंसान अपनी तख्लीक को समझे ना, तो हमारी आजिज़ी हम में हो कि हम किस मट्टी से बने हुए हैं, किस तरह के पानी से हमारी तख्लीक हुई है। तो हम में ये तकब्बर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शैतान की तरफ से होती हैं। अगर आपको याद हो तो कल की आयात में हमने पढ़ा था कि शैतान ने अल्लाह ताला से लिया था, मोहलत मांगी थी, तो वो अपनी मोहलत की वजह से इंसानों को गुमराह करता है, और इंसान समझता है कि मैं वो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मेरे पास बड़ा पैसा आ गया है, ये दौलत आ गई है, गाड़ियाँ हैं, घर है, प्लाजे हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर या हमें मर्तबा मिल गया, हम किसी लेवल पे पहुंच गए, तो बस दूसरे तमाम लोग हकीर हैं। तो ये वक्तन फवक्तन हम बाकी इंसानों को बावर करवाते रहते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ बन गए और हमें मान लो। तो ऐसा नहीं है, इंसान की कोई भी हैसियत नहीं है। अभी अगर आप छोटी सी चीज़ से अंदाज़ा लगाए, हमारे पेट में दर्द हो जाए तो हम अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं रखते, तो कहाँ के हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अल्लाह ताला, अगर हम कुरान पढ़ते रहे ना तो हमें अपनी हैसियत का पता चलता रहे। इसी तरह आयात में चौपायों की नेमत का अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, ये तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए और इनसे तुम फायदा उठाओ। और फर्दर आयत नंबर 7 में भी ऊँटों की तरफ इशारा किया, पता मिलू यानी वो तुम्हारा जो माल शाल है वो उठाते हैं और दूसरी जगह लेकर जाते हैं, मुशक्कत की जगह पे जहाँ तुम नहीं ले जा सकते, सहराओं वगैरह में। इसी तरह से जो नेमतें हैं अल्लाह ताला ने उनसे सबक का कहा, इन रब्बकुम लरऊफुर रहीम। तो असल में हमें ये समझना है कि जिस ज़ात ने हमें ये तमाम नेमतें दी वो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहीम व करीम है। तो इंसान का बेसिक ऑब्जेक्टिव इस दुनिया में आने का, तो ये जिन्होंने इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो वो इबादत सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात नहीं है, बल्कि अपने मामलात में भी इबादत, यानी धोखा नहीं करना, चोरी नहीं करना, आपने दूसरे के साथ जो कमिट किया है उसको पूरा करना है, ये तमाम चीज़ें भी इबादत है। यानी उसको भी सदका का राह की रुकावट हटाने को। तो जितने भी सारा दिन में आप काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं वो इबादत में आते हैं। तो इंसान को अगर इबादत के लिए पैदा किया है तो फिर वो दूसरे इंसान के लिए फ़ायदेमंद बनता है, ना कि उसकी राह में रुकावटें, उसको हसद करे और उसके साथ इस तरह के मामलात करे। फिर ऊँट के बाद ये दूसरे जानवरों की तरफ भी इशारा है जो सवारी के काम आते हैं कि ये इन चीज़ों से तुम फ़ायदा उठाओ। फिर आगे 9 नंबर में कसदु का मानी सीधे और मुस्तकीम के हैं, तरीक को कसदन सीधा रास्ता है, मैं सिर्फ अपने मौसूफ की तरफ मुदाफ हो गई, यानी मुदाफ और मुदाफ अलैह। आपको पता है कि
ان کا آپس میں جو تعلق ہوتا ہے ایک چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ بندے کو خدا تک توحید کی سیدھی راہ پہنچ جاتی ہے، یعنی آپ اگر سیدھے راستے پہ رہیں گے پھر ہی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ بیسک پرپس جنت نہیں ہے، بیسک پرپس انسان کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اس کا دیدار، اس تک پہنچنا، ٹھیک ہے۔ تو آگے کی جتنی یہ آیت ہے اس کا مضمون یہی ہے۔ فردر ہم نے 9 نمبر آیات تک یہ دیکھ لیا، آگے 10 سے جو 23 تک ہے وہ توحید کا مضمون ایک دوسرے پہلو سے ہے، وہ ہے کائنات میں توافق کے پہلو، یعنی آخر میں متنبہ کیا کہ جو لوگ دوسرے معبود پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں، قیامت کے دن جب اعمال کی بات پرش ہوگی تو کہا جائے گا کہاں ہے معبود تمہارے۔ آیت نمبر ہے وہ 10 ہے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، یہاں سے لے کر 23 تک ساری آیات ہیں، اور ان کا ترجمہ ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا جس میں سے تم پیتے بھی ہو اور اسی سے وہ نباتات بھی اگتی ہیں۔ اب یہ نعمتوں کا کنیکشن ہے، اوپر کی آیات کے بعد فردر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان سے پانی اتارا جس میں سے تم پیتے بھی ہو، یہ نہیں کہ آپ بارش کے پانی کے نیچے منہ رکھ لیتے ہیں، بلکہ انہی بارشوں کے پانیوں سے یہ ریور اور یہ ساری چیزوں میں سمندروں تک پانی ہوتا ہے اور وہی تمہارے پینے کے کام آتا ہے، چاہے وہ انسان ہے یا جانور ہیں، اسی سے نباتات اگتی ہیں، یعنی زمین بھی اسی پانی سے، جو آپ پلانٹس دیکھ لیں ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے بارش برساتا ہے، تو یہ تمام نشانیاں ہیں۔ جن میں تم مویشی چراتے ہو اسی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور، ہر قسم کے پھل پیدا کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ آج ذرا میری آواز سلو ہونے یا تھوڑا سا میں رک رک کے بول رہی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے 2-3 دن سے مجھے ٹیتھ پین کی وجہ سے میں نے رات کو روٹ کینال کروائی ہے، تو وہ پھر دانت ایک طرف سے جو ہے نا وہ مسئلہ کر رہا ہے منہ کھلنے میں اور بولنے میں، اس لیے میں ایسے سلو بول رہی ہوں کہ میرے اس سے بولنے سے بھی سر میں درد ہو رہی ہے، تو اس کا وہ سارا جو پروسیس ہے نا وہ مشکل تھا۔ اچھا، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان کرتے فرماتے ہیں بے شک اس کے اندر بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچیں، اور اس نے رات اور دن، سورج، چاند کو تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے اور ستارے بھی اسی کے حکم سے نفع رسانی میں لگے ہوئے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھیں، اور زمین میں جو چیزیں تمہارے لیے گوناگون قسموں کی پھیلائیں، بے شک اس میں بھی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی حاصل کریں، اور وہی ہے جس نے سمندر کو تمہاری نفع رسانی میں لگا رکھا ہے تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ اس میں چیرتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ اس میں سفر کرو، اور اس کے فضل کے طالب بنو تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو، اور اس نے زمین میں پہاڑ ڈال دیے ہیں کہ وہ تمہیں لے کر جھکنا پڑے، اور نہریں جاری کر دی ہیں اور راستے نکال دیے ہیں تاکہ تم راہ پاؤ، اور دوسری علامتیں بھی ہیں اور ستاروں سے بھی وہ راہ معلوم کرتے ہیں، تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے ان کی مانند ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ تو کیا تم سوچتے نہیں؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کا احاطہ نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کچھ پیدا نہیں کرتے، وہ تو خود مخلوق ہیں، مردہ، غیر زندہ، اور ان کو احساس بھی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ گھمنڈ میں ہیں۔ لا ریب، خدا جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور تکبر کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب من شجرہ، اسامہ یہاں پر مویشیوں کی چراگاہ کی طرف لے جانے کے معنی، تو یہاں پر آیت کا مطلب اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے
اور زمین میں بسنے والے کو پیتے بھی ہیں اور اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ فردر آیت نمبر 11 میں بھی جو زیتون کا کہا، کھجور کا، انگور کا، گناہ قسم کے پھل ہیں، اس میں انسانوں کے لیے غور و فکر اور تدبر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ عام بندہ تو بس کہتا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، لیکن شکر کی اصل جو ہوتی ہے وہ انسان کے ہر عمل سے بھی پتہ چلنا چاہیے۔ صرف منہ سے کہہ دینا مجھے یہ دے دیا اللہ نے، مجھے وہ دے دیا، تو صرف ذات نہیں بلکہ پوری کائنات پہ غور و فکر کریں تو اس انسانوں کے فائدے کے لیے اور ہر وقت شکر کا مقام ہے۔ اسی طرح سخر لکم کے معنی جیسا کہ ہم دوسرے مقامات میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت اور نفع رسانی میں لگا رکھا ہے۔ شکر گزار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو نادان لوگ ہیں وہ سورج چاند ستاروں کی پرستش شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بلا کر۔ اسی طرح سے انواع و اقسام کی چیزیں اللہ نے پھیلا رکھی ہیں، تو اسی یاد دہانے کے لیے کہ یہ بھیجنے والا کوئی رب ہے اور وہ ایک ہی رب ہے۔ اسی طرح انسان کو کہا گیا یتفکرون، یاقلون، یذکرون، ٹھیک ہے، تو اس کی تفکر، تدبر یعنی اس کو سوچو، اس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکو گے۔ اسی طرح سمندروں کی نشانیاں بتائیں، سمندر کو بھی تمہاری خدمت اور رفع رسانی میں لگایا ہے۔ اسی طرح سے تمہیں تازہ گوشت حاصل ہو، سمندروں میں سے قیمتی موتی بھی نکالتے ہو، یعنی مچھلیوں کا بھی کہا گیا، یہ ساری نعمتیں۔ اسی طرح کشتیوں میں تم چلتے ہو، تو خدا کے فضل کے طالب اور شکر گزار بنو۔ اسی طرح سے آگے پہاڑوں کا ذکر کر دیا کہ زمین میں وہ پہاڑ لگا دیے تاکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا توازن قائم رکھنے کے لیے زمین کا۔ اسی طرح آسمان پر ستارے بھی چمک رہے ہیں جن سے صحراؤں کے سفر میں لوگ راستوں، سمتوں، اوقات کے تعین کرتے ہیں۔ فردر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جتنی بھی نعمتیں تمہیں دی ہیں یہ تمام سمجھ والوں کے لیے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں اس کو۔ جو خالق ہے وہ ایک ہی ہے، اور ساتھ ہی آخر میں 18 نمبر آیت میں بھی توبہ اور اصلاح کی دعوت دی ہے کہ اب بھی تم توبہ کر لو، ان تمام نعمتوں کو دیکھ کے شرک نہ کرو۔ 19 میں بھی یہی وعید کی گئی ہے کہ ایک دن آئے گا جب حساب ہوگا، لوگوں کے جو زبانیں ہیں وہ ابھی جس چیز کا انکار کرتی ہیں بعد میں وہ کہتے رہیں گے، اور ساتھ ہی جو باطل معبود ہیں ان کا کہا گیا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو خود نہیں پتا ہم کب پیدا ہوئے، کب مریں گے، کب اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کی، سورج چاند ستاروں کی پرستش ان لوگوں کو اس وقت کے جو منکرین تھے، ساتھ ہی ان کو کہا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کی چیزوں پر تکبر اور غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو کس طرح کے نجس پانی سے پیدا کیا ہے۔ آگے 24 سے 32 تک کی آیات جو ہیں وہ متکبرین کے لیے ہیں، ان کی شرارتوں اور سازشوں کا ذکر ہے جو وہ قرآن کو روکنے کے لیے کرتے ہیں کہ قرآن کی دعوت نہ دی جائے، تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت بتاتے ہیں۔ یہ آیات پیج نمبر 227 کے اوپر ہیں 32 تک، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے تو کہتے ہیں اگلوں کے فسانے، یعنی قرآن میں کے بارے میں یہ اس طرح بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تاکہ وہ قیامت کے دن اپنے بوجھ پر بھی پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کی بوجھ میں سے حصہ بنائیں جن کی بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں۔ جان رکھو نہایت ہی برا ہوگا وہ بوجھ جو یہ اٹھائیں گے۔ 24-25 ہے، پھر ان سے پہلے والوں نے بھی چالیں چلی تو خدا نے ان کی عمارت بنیاد سے اکھیڑ دی، بس ان کے اوپر سے ان پر چھت آ پڑی اور ان پر عذاب وہاں سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کی حمایت میں تم لڑتے تھے؟
جن کو علم عطا ہوا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی کافروں پر ہے۔ ان کو جن کو فرشتے اس حال میں وفات دیں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوں گے، تو اس وقت سفر ڈال دیں گے کہ ہم تو کوئی برائی نہیں کر رہے تھے، ہاں بے شک اللہ اچھی طرح باخبر ہے اس سے جو تم کرتے رہے ہو۔ اب جہنم کے دروازوں میں داخل ہو، اس میں ہمیشہ رہنے والے بن کر، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر بھی ان کو تنبیہ کر دی گئی ان آیات میں، کو جو چالیں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ دین اسلام کو آگے بڑھنے سے روک لیں گے، تو وہ آخرت کے دن میں یاد رکھیں جب ان کو رسوا کیا جائے گا تو وہاں بھی انکار کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے جو یہ کرتے ہیں۔ آگے پھر فرمایا کہ جو تقوی والے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ خوب چیز اتاری۔ جن لوگوں نے بھلائی کی راہ اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی اور دار آخرت تو اس سے کہیں بہتر ہے، اور کیا ہی خوب ہے اہل تقوی کا گھر۔ ابد کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کے لیے سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اللہ اہل تقوی کو اس طرح صلہ دے گا کہ جس کو فرشتے پاکیزہ حالت میں وفات دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں پر سلامتی ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کے صلہ میں۔ تو یہاں پر فساد کا انجام بھی بتا دیا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں دنیا میں ان کو دنیا میں بھی برا بدلہ ملے گا، آخرت میں بھی۔ اور جو پچھلی قومیں آئی تھیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اکھاڑ پھینکا جس پر یہ تکبر کرتے ہیں، اور قیامت کے دن ان مشرکین کی رسوائی ہوگی اور ان کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اور جو اہل مسرت وہ لوگ ہوں گے جو خوشی 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 اس دن بتائیں گے سب کو، وہ اللہ کے وہ بندے ہوں گے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور متکبر جتنے بھی لوگ تکبر کرتے ہیں، آیت نمبر 29 میں اور 30 میں ہے کہ وہ ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے۔ متکبرین کے ٹھکانے برے ہونے کی کوئی حد نہیں، جس طرح سے متقیوں کے گھر کے اچھے ہونے کی کوئی حد نہیں ہے۔ فردر آیت 31 میں جنت عدن کا جو مفہوم ہے عدن، تو یہ متقین کے گھر کی تعریف ہے کہ وہ ان باغوں میں رہیں گے، جنت عدن میں رہیں گے، اور متقین کے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ اچھا سلوک کریں گے، ان کو سلام کریں گے، ان کے اعمال کے صلے میں جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ آگے 33 سے جو 47 تک ہے، انہی متکبرین کی حوالے سے ان کی تردید کی ہے، ان کے رویے کی جو حمایت کرتے ہیں ان کو بھی کہا گیا، اور ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو استقامت اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھنے کی تلقین کی، اور یہ اطمینان دلایا کہ آزمائشوں کے دور سے گزرنے کے بعد بالآخر فتح و کامیابی ان کے حصے میں آئے گی۔ تو پیج نمبر 236 پہ آیات ہیں اور ساتھ ہی ترجمہ ہے۔ یہ لوگ تو بس اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے رب کا حکم ہی آ جائے۔ یہی روش ان سے پہلے والوں نے اختیار کی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ تو ان کے کیے کی سزائیں پہنچی، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا۔ اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی چیز کو نہ پوجتے، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ یہی رویہ ان سے پہلے والوں نے اختیار کیا، تو رسولوں پر واضح طور پر پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ بھیجا کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو، تو ان میں سے کچھ کو اللہ نے ہدایت بخشی، ان میں ایسے بھی ہیں جن پر ضلالت مسلط ہو کے رہی۔ تو ملک میں چلو پھر اور دیکھو کہ کیا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام۔ اگر تم ان کی ہدایت کے حریص ہو تو اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا جن کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اس کا کوئی مددگار نہیں بنتا۔ پھر آگے آیت نمبر 36 ہے کہ یہ پکی پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ جو مرتا ہے اللہ اس کو نہیں اٹھائے گا۔ ہاں یہ اس کے اوپر ایک لازمی وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یہ اس لیے کہ یہ جس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اس کو اچھی طرح واضح کر دے، تاکہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اتنا ہی ہمارا کہنا ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔
آگے 41 42 ہیں جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم ڈھائے گئے، ہم ان کو دنیا میں بھی اچھی طرح مطمئن کریں گے اور آخرت کا اجر تو ان سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش وہ جانے یہ ان مہاجرین کے لیے ہے جنہوں نے استقامت دکھائی اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی آدمیوں ہی کو دلائل اور کتابوں کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، اور ہم نے تم پر بھی یاد دہانی اتاری تاکہ تم لوگوں پر اس چیز کی اچھی طرح واضح کر دو جو ان کی طرف اتاری گئی، اور تاکہ وہ غور کریں۔ کیا وہ لوگ جو بری بری چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دے یا ان پر عذاب وہاں سے آ دھمکے جیسے ان کو گمان بھی نہ ہو؟ ان کو چلتے پھرتے پکڑے تو اس کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے؟ یا ان کو عین اندیشہ کی حالت میں دھرے پس تمہارا پروردگار بڑا ہی شفیق و رحیم ہے۔ تو یہاں پر 33-34 میں تاریخ سے سبق لینے کی دعوت دی گئی ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے نہ آئے ہم پر تو ابھی تک پھر عذاب کی جو خبر دی جا رہی ہے، یہی روش ان سے پہلے قوموں کی تھی جو انہوں نے رسولوں کے ساتھ اختیار کیا۔ تو یعنی ان کو اپنی تاریخ سے پچھلے جو قومیں ہیں ان کو دیکھو تو اپنی ضد اور سرکشی کے سبب وہ ہلاک ہو گئی۔ فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ، یہاں یستہزئون کا مطلب ہے ان پر جو عذاب آئے اور اپنے اعمال کے نتیجے تھے، خدا ان کو وہی چیز دکھا دی جو انہوں نے اپنے لیے مہیا کی تھی۔ فردر 35 میں مشرکین کی کج بحثیوں کا جواب دیا ہے کہ تم جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضد کرنے کے لیے بھی جن معبودوں کو تم پوجتے ہو ان کو بتا دو، اور ان کے نام پر جن چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو یہ سب خدا ہی کی مرضی سے کرتے ہیں، ورنہ خدا کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی نئی بات نہیں، پچھلی قومیں بھی اس طرح سے کرتی رہیں۔ فردر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا کہ یہ پہلے بھی قوموں کے ساتھ یہ سب کرتے آئے ہیں، اور ابھی بھی اگر کر رہے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ اس بات کا جزا دے گا۔ تو رسول نے اللہ کے ہر رسول نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی ہے، اور ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں منکرین، یہ آخرت میں بھی اسی طرح کی قسمیں کھائیں گے اور دنیا میں بھی قسمیں کھا کے بتاتے ہیں کہ اس طرح سے ہے اور کسی کو زندہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اب قیامت کی ضرورت کیوں ہے؟ جن چیزوں کے بارے میں آج وہ اختلاف کرے سمر میں ان کے ساتھ اچھی طرح واضح ہو جائے، جن کو یہ جانتے بوجھتے ایسے کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی آج کے دور کے لیے بھی ہے، اور ہر دور کے لیے قیامت تو آنے تک، قیامت تک کے لیے قرآن جو ہے وہ معجزہ ہے اور زندہ حقیقت ہے۔ اب بھی جو لوگ جھٹلاتے ہیں حق کو، ان کے لیے بھی تنبیہ ہے، چاہے وہ ہماری سیاست ہو، چاہے وہ ہماری معاشرت ہو، چاہے وہ ہماری معیشت ہو، کوئی بھی پہلو زندگی کا ہو، اس میں ہر انسان کو، ہم بھی گے ٹیچر، آپ بھی گے اسٹوڈنٹ، ہمیں یہ حقیقت سمجھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو صحیح کہا وہ صحیح ہے، اور جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے۔ نہ تو ہمیں اس پہ تکبر کرنا ہے، نہ ہمیں اپنی آنکھیں بند کرنی ہیں کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہم وہ کام کریں، اور جس چیز کرنے کا کہا ہے وہ نہ کریں۔ اسی طرح کتاب الہی کا کہا گیا کہ یہ ایک عظیم نعمت ہے، اس میں تمہارے لیے فکر کرنے کے لیے جو چیزیں نازل کی انہیں دیکھو، اور جو مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں عذاب کیوں نہیں آتا، تو ان کو اللہ تعالیٰ ضرور پکڑے گا۔ اگر وہ نہیں پکڑتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مہربان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو آخری حد تک مہلت دیتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے۔ یہاں پر ہماری سورہ نحل کی 47 آیات کمپلیٹ ہوگی، یونٹ نمبر 6، اور یونٹ نمبر 7 جو ہے وہ سورہ الاسراء ہے، اس کی بھی 41 آیات ہیں، اور یہ ضیاء القرآن کی روشنی میں ہے جو پیر کرم شاہ الازہری نے لکھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بابرکت بنا دیا. ہم نے جس کی گردنوں کو تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں. بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا. اب اس آیت کریمہ میں حضور فخر موجودات سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم الشان معجزہ کو بیان کیا. اس کے متعلق عقل کو عطا اندیش اور فہم حقیقت یعنی ہماری عقل اس تک نہیں پہنچ سکتی. کیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واقعہ شب معراج کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اپنے بندے کو کہاں لے گیا، تو وہ یہاں پر اس کا بیان ہے. اس رات کی تاریکی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو چند گھڑیوں میں یعنی بلایا اور اس کی سیر کرائی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے. وہاں کے لوگ شاید دعوت حق پہ ہو جائیں، لیکن وہ بھی بہت ظالم تھے. جیسے کہ ہم بچپن سے ایک ہسٹری پڑھتے آتے ہیں، سیرت کے اندر ہم یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کو پڑھتے ہیں. تو یہاں پر اس سارے سفر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں آرام فرمائے تھے کہ جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اور خواب سے بیدار کیا، ارادہ خداوندی سے آگاہ بخشی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، چائے زمزم کے قریب لائے گئے، سینہ مبارک کو چاک کیا، قلب اطہر میں ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تاج تنڈیل دیا گیا، پھر سینہ مبارک درست کر دیا گیا. حرم سے باہر تشریف لائے تو سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو براق کے نام سے موسوم ہے. اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں قدم رکھتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور بیت المقدس آئے، جہاں حلقہ سے انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی تھیں. براق کو بھی باندھ دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، جہاں جملہ انبیاء سابقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چشم برات تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدار میں سب نے نماز ادا کی. اس طرح جو اتومنن بہی کا جو عہد روز ازل ارواح انبیاء سے دیا گیا تھا کہ تم میرے محبوب پر ضرور ایمان لانا کی تکمیل ہوئی. بعد ازاں موقب ہمایوں بلندیوں کی طرف پرکشا ہوا، مختلف طبقات آسمانی پر مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں. ساتویں آسمان پر اپنے جد کریم ابو الانبیاء خلیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. حضرت خلیل نے مرحبا بن نبی صالح ابن صالح یعنی اے نبی صالح خوش آمدید اور اے فرزند دلبند مرحبا کی محبت بھرے کلمات سے استقبال کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے پشت لگائے بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو انوار ربانی کی تجلی گاہ تھی. اس کی کیفیت الفاظ کے پیمانوں میں سما نہیں سکتی. اور قاب ہمت یہاں بھی آشیاں بند نہیں ہوا اور آگے بڑھے کہاں تک گئے اسے ماں و شمع کیا سمجھے. زبان قدرت نے مقام قرب کا ذکر اس طرح کیا کہ سما دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. وہاں کیا ہوا یہ بھی میری اور آپ کی عقل کی رسائی سے بالا تر ہے. قرآن نے بتایا کہ وفا وہا لابدہ ما اوہا. علامہ سید سلمان ندوی کے الفاظ پھر آگے آتے ہیں. کتنا خوبصورت ہے وہ منظر. جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے پھر شاہد مستور الازل نے چہرہ سے پردہ اٹھایا اور خلوت گاہ راز میں ناز و نیاز کے پیغام عطا ہوئے جن کی لطافت و نزاکت بار الفاظ کی متحمل نہیں ہو سکتی. اوہا الی عبدہ ما اوہا کی سیرت النبی جلد 3 میں ہے. اسی مقام قرب اور گوشہ خلوت میں دیگر نوات نفیسہ کے علاوہ 50 نمازیں ادا کرنے کا حکم ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادداشت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار بارگاہ رب العزت میں تخفیف کی التجا کی، چنانچہ نماز کی تعداد 5 کر دی گئی اور ثواب 50 کا ارادہ. فراز عرش سے محبوب رب العالمین مراجعت فرمائے، حق دانے عرضی ہوئے. ابھی یہاں رات کا سما تھا، ہر سو رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، بیدر سحر کا نام و نشان نہیں تھا. تو واقعہ معراج کو انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. یہ مسافت بے شک بڑی طویل ہے. اس سفر میں پیش آنے والا ہر واقعہ بلا شبہ عجیب و غریب ہے. اسی لیے وہ دل جو نور ایمان سے خالی تھا انہوں نے اسے اسلام اور داعی اسلام کے خلاف سب سے بڑا اعتراض قرار دیا. کئی ضعیف ایمان لوگوں کے پاؤں ڈگمگا گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں یقین کا چراغ ذوفشاں تھا انہیں قطعاً کوئی پریشانی اور تذبذب نہیں ہوا.
نہ دشمنان اسلام کی حرزہ سرائی اور غوغا آرائی سے متاثر ہوئے، بلکہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے بلا جھجک جواب دیا، کہا اگر میرے آقا و مولا نے ایسا فرمایا ہے تو یقیناً سچ ہے۔ اہل ایمان کے نزدیک کسی واقعے کی صحت و عدم صحت کا انحصار اس پر نہیں تھا کہ ان کی عقل اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، بلکہ وہ اللہ کی قدرت بے پایہ کے سامنے کسی چیز کو ناممکن خیال نہیں کرتے۔ کل ہم نے بات کی تھی نا کہ اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ آپ چیز کو ناممکن نہیں کہہ سکتے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ جب اللہ کل شیء قدیر کہہ دیا تو وہ قادر ہے ہر چیز پر، وہ چاہے تو صحراؤں میں کشتی چلا دے، وہ چاہے تو دریاؤں میں جو چیز دریا کے اگر دو ٹکڑے ہو کر موسیٰ علیہ السلام گزر سکتے ہیں تو وہ قادر ہے ہر چیز کے اوپر۔ تو کہاں ہمارے نبی کا مقام کہ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے اپنے رب کی ملاقات ہے، اس کو کوئی جھٹلا سکے؟ تو اس نے کائنات تخلیق کی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے عرش پر بلا لیا۔ تو یہ آیات مبارکہ جو ہیں وہ سارا جو اسراء کا آگے واقعہ، اس میں پہلے تو انہوں نے اس کو کمپریہنسولی آپ کو بتا دیا، اور پھر آگے اب علماء کی جو مختلف آراء ہیں وہ اس کے اندر تفصیلاً بیان کی گئی ہیں، لیکن میں اس کو آپ نے خود پڑھنا ہے، میں اس کو آگے لے کر چلوں گی کہ وقت کم ہے اور ہم نے تمام یونٹس کو کور کرنا ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 میں، اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور بنایا ہم نے اس کتاب کو باعث ہدایت، یہ پیج نمبر 258 پہ ہے، بنی اسرائیل کے لیے۔ اس میں نے حکم دیا کہ نہ بنانا میرے بغیر کسی کو اپنا کارساز، اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے کشتی میں سوار کرایا نوح علیہ السلام کے ساتھ، بے شک نوح علیہ السلام ایک شکر گزار بندہ تھا۔ یہاں پر تورات کا ذکر ہے کہ اس کے نازل کرنے کا مقصد بنی اسرائیل اور اس کے احکام کی پابندی کریں اور اپنی زندگی کو اس شریعت کے سانچے میں ڈھال دیں جس کا تفصیلی بیان اس کتاب مقدس میں کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ذکر ہوا حضرت نوح علیہ السلام کا، یعنی ان کو کشتی، جب طوفان آیا تو ان کو ایک کشتی دی گئی تاکہ جو لوگ حق پر ہیں وہ بچ جائیں، اور ناشکری جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور شرم کی بات ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت نوح علیہ السلام کو اس عظیم لقب سے سرفراز کرنے کی وجہ یہ کہ آپ پانی کا ایک گھونٹ پئیں یا ایک لقمہ بھی منہ میں ڈالتے یا کوئی نیا کپڑا پہنتے تو دل اور زبان سے اپنے من میں حقیقی کا شکر ادا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے، اور ہم تو ہر وقت نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں، نئی چیزیں بھی لیتے ہیں تو بس پہن لیتے ہیں، آگے یہ نہیں پتا کہ ہر چیز کا ایک نوالا بھی شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یہ تمام آپ کی نعمتیں عطا کی ہیں۔ فردر 4، 5 اور 6 میں ہم نے آگاہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم ضرور فساد برپا کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم احکام الہی سے بڑی سرکشی کرو گے۔ بس جب آ گیا پہلا وعدہ ان دونوں سے تو ہم نے تمہاری سرکوبی کے لیے بھیج دیے اپنے چند بندے جو بڑے کرخت اور سخت تھے، گھس کے تمہاری آبادیوں میں، اور جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ پورا ہو کر رہنا تھا۔ پھر ہم نے پلٹا دیا تمہارے حق میں زمانہ کی گردش، اور جو دشمن کے خلاف تھی ہم نے قوت دی تمہیں مال سے، بیٹوں سے، اور بنا دیا تمہیں کثیر التعداد۔ علامہ قرطبی نے قدینا کمائنی عالمنا و اخبرنا لکھا ہے، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو پہلے ہی بتا دیا تھا ان عنایات بے پایہ کے باوجود تم آمادہ فتنہ فساد ہوگے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تو پھر بھی تم نے دنیا پر ظلم کیا، اتنا کہ وہ تمہارے مظالم سے چیخ اٹھی، عقیدہ توحید سے بھی تم ہٹ گئے، پھر تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تکبر، فتنہ فساد، سرکشی، بغاوت، تمام چیزیں اس میں آ گئی۔ نسل کی موت کے بعد حالات نے پلٹا کھایا اور بابل کی سلطنت زوال پذیر ہوئی۔ سیرس دوم شاہ فارس جسے بائبل میں فورس لکھا گیا ہے نے لیڈیا بائبل پر 549 قبل مسیح حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا۔ سب سے پہلے اس نے یہودا کی سلطنت کو بحال کرنے اور یروشلم کے ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فرمان صادر کیا۔ بے شمار یہودی جو بابل میں جلا وطنی کی ذلیل زندگی بسر کرتے تھے انہیں فلسطین واپس جانے کی اجازت دی۔ اسی طرح آگے 7 اور 8 آیت ہیں، اگر تم اچھے کام کرو گے تو ان کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا،
اور اگر تم برائی کرو گے تو اس کی سزا بھی تمہارے نفسوں کو ملے گی۔ بس آ گیا دوسرا وعدہ، تاکہ غمناک بنا دے تمہارے چہروں کو، تاکہ داخل ہو جائیں مسجد میں جیسے داخل ہوئے تھے اس میں پہلی مرتبہ، تاکہ فراد و برباد کر کے رکھ دیں۔ جس پر قابو پائیں قریب ہے تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر تم فسق و فجور کی طرف دوبارہ لوٹے تو ہم نے بنا دیا جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ۔ یہاں پہ حضرت عزیر اسلام کی کوششوں سے اصلاح عقائد اخلاق کی جو نئی روح ان میں پھونکی گئی تھی، یہودیوں کے بارے میں اب یہ آیات آئی ہیں کہ جتنی بھی ان کو نعمتیں ملی بنی اسرائیل کو، پھر انہوں نے آگے جب تک تو فالو کیا، ان کو نعمتیں ملتی رہیں، پھر جیسے ہی انہوں نے فتنہ فساد اور شرانگیزیاں شروع کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت اٹھا لی اور ان کو عذاب بھی دیا اور ان پر اپنا غضب بھی نازل کیا اور ان کو شکست بھی دی۔ فردر آیت 12 تک ہے، بلا شبہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب راہوں سے سیدھی راہ ہے اور مزدہ سناتا ہے ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، تو بلا شبہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ہم نے تیار کر دیا ان کے لیے دردناک عذاب، اور دعا مانگا کرتا ہے انسان برائی کے لیے جیسے دعا مانگا کرتا ہے بھلائی کے لیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے، اور ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں، اور ہم نے مدھم کر دی رات کی نشانی کو اور بنا دیا دن کی نشانی کو روشن، تاکہ دن کے اجالے میں تم تلاش کرو روزی اپنے رب سے، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب کو، اور ہر چیز کو ہم نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا۔ تو یہاں بنی اسرائیل کی عبرت آموز احوال بیان کرنے کے بعد علماء مصطفیٰ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے جو تمہیں عطا کی ہے، اس میں سے وہ اصول و قوانین لو جو تمہاری انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشی، تمدنی اور اخلاقی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس میں کی ہے، اس سے حاصل کرو۔ ایمان والوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ آگے آیت نمبر 15 تک کا جو ترجمہ ہے، بار بار کلاس میں انٹر کون ہو رہا ہے؟ شامر میں نے آپ کو کر دیا ہے انٹر، پھر پتہ نہیں کیوں میسیجز آتے ہیں اور ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ اور ہر انسان کی قسمت کا نوشتہ اس کے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ پڑھو اپنا دفتر عمل، تم خود ہی کافی ہو آج اپنی باز پرس کرنے کے لیے۔ جو راہ ہدایت پر چلتا ہے تو راہ ہدایت پر چلتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم نہ بھیجیں کسی رسول کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا بھی بتا دیا کہ جب پہلے اس کو پہنچتا ہے، پہلے اس کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے جو ان کو ان کے اعمال اور ان کے نتائج بتائے گا، اور روز محشر اس کے ساتھ کیا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سزا دیتا ہے جب انسان نہیں سمجھتا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی اس پہ چلتے ہیں، جو اس نے اطاعت اللہ کی کرتے ہیں، تو ان کو راہ حق دکھاتا ہے۔ فدر 16 سے 19 تک کی جو ترجمہ ہے، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو اس کے گناہوں کے باعث، تو پہلے ہم نبیوں کے ذریعے وہاں کے رئیسوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، مگر وہ الٹا نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں اس میں، پس واجب ہو جاتا ہے کہ ان پر عذاب کا فرمان، پھر ہم اس بستی کو جڑ سے اکھیڑ دیتے ہیں۔ اور کتنی قومیں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا نوح علیہ السلام کے بعد، اور آپ کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح باخبر ہے اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ طلبگار ہیں صرف دنیا کے، ہم جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا میں جتنا چاہتے ہیں ان میں سے جسے چاہتے ہیں، پھر ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم، تاپے گا وہ اس حال میں کہ انہوں مذمت کیا ہوا اور ٹھکرایا ہوگا۔ اور جو شخص طلبگار ہوتا ہے آخرت کا اور جدوجہد کرتا ہے اس کے لیے پوری طرح، حالانکہ وہ مومن بھی ہو، بس وہ خوش نصیب ہے جس کی کوشش مقبول ہوگی۔ تو یہاں پہ امرنا جو ہے، علماء کا خیال ہے کہ امرنا بمعنی امرنا ہے، یعنی ہم اس علاقے کی حکومت سرکش اہل ثروت کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ دولت و اقتدار کے باعث فسق و فجور کا بازار گرم کرتے ہیں۔
اور بعض علماء نے کہا ہے کہ امرنا کا معنی اکثر نہ، یعنی ہم ایسے لوگوں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں جو اپنی ثروت اور دولت کے نشہ میں فتنہ فساد برپا کرتے ہیں۔ علامہ بیضاوی نے لکھا ہے کہ امرنا کے بعد یہ عبارت مقدر ماننی پڑے گی، یعنی ہم ان کو ان کے رسول کے ذریعے اطاعت کا حکم دیتے ہیں لیکن وہ نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کا پھر وہی انجام ہوتا ہے جو ہر نافرمان کے مقدر میں ازل سے لکھا جا چکا ہے۔ صاحب روح المعانی نے بھی حضرت ابن عباس و سعید بن جبیر سے یہ مفہوم روایت کیا ہے۔ اس آیت سے سابقہ آیت کے مضمون کی تصدیق فرمائی جا رہی کہ جب کوئی بستی گناہوں اور بدکاریوں کا اکھاڑا بن جاتی ہے تو اسی وقت اس کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی جاتی، بلکہ پہلے انہیں سمجھانے کے لیے اور راہ راست پر لانے کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے جاتے ہیں۔ اگر اس کانٹیکس میں بھی پاکستان کے حالات دیکھیں تو ہمیں تو بہت زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہر انڈیویجول کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ ہم صرف حاکموں کو گالیاں دے کے بس سوشل میڈیا پہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، ہم ہر بندہ اپنا کردار نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے گناہوں فسق و فجور میں پڑیں کہ ہمارے ساتھ والا بھوکا سو رہا ہے اور ہم لوگ دو کھانے پکا کے یا باہر سے منگوا کے کھاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے گھروں میں فوڈ پانڈا والے پیزا دے کے جاتے ہیں اور سامنے والا جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے ان سب چیزوں پہ غور کرنے کی کہ اسی لیے ہمارے اقتدار میں ایسے لوگ آگے جن سے اب ہم تنگ ہیں، جن کی وجہ سے ہم مہنگائی اور یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح سے عذاب بھی ہے۔ اگر اس کا انالیسز ان آیات کی روشنی میں کریں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان پر ایسے یعنی حکومت قائم کر دی جائے گی جب وہ اس کو ان کے لیے عذاب بن جائے گی، وہ اپنی دولت اور اس کے نشے میں رہیں گے، اور ہم باقی جو لوگ ہیں وہ صرف ہمارے لیے عذاب ہی ہے نا کہ اگر آج جو لوگ کہتے مہنگائی ہوگی، بجلی کا بل زیادہ آ گیا، فلاں ہو گیا، تو یہ سارے آج کے دور کے عذاب ہیں۔ اور بارشوں نے کس کی گھر گرائے، کیا کس کا نقصان کیا، یہ معافی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں، ہر نعمت پہ شکر ادا کریں اور ہر عذاب پہ ہم اللہ کے سے معافی مانگتے رہیں۔ آیت نمبر 20 ہے، ہر ایک کی ہم امداد کرتے ہیں، ان کی بھی طالب دنیا اور ان کی بھی جو طالب آخرت ہے، آپ کے رب کی بخشوں سے، اور آپ کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم دنیاوی زندگی مانگتے ہیں نعمتیں وہ بھی ہمیں ملتی ہیں، اخروی نعمتیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ آگے 21 سے لے کر 26 تک دیکھو کیسے بزرگی دی ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر، اور آخرت باعتبار درجوں کے سب سے بڑی اور باعتبار فضل و کرم سے اعلیٰ ہے۔ نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، ورنہ نہ تم بیٹھ رہو گے اس حال میں کہ تمہاری مذمت کی جائے گی اور بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ اور حکم فرمایا کہ آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو بجز اس کے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تیری زندگی میں ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں اف تک مت کہو اور انہیں مت چھڑکو، اور جب ان سے بات کرو تو بڑی تعظیم سے بات کرو، اور جھکا دو ان کے لیے تواضع اور انکسار کے پر رحمت و محبت سے، اور عرض کرو میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما، جس طرح انہوں نے بڑی پیار محبت سے مجھے پالا تھا جب میں بچہ تھا۔ تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک کردار ہوگے تو بے شک اللہ تعالیٰ باکثرت توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا ہے۔ اور دیا کرو رشتہ دار کو اس کا حق، اور مسکین اور مسافر کو بھی، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھیں ہمارے لیے کتنی گائیڈنس ہے، قرآن کی رہنمائی ہے کہ اگر ہم فضول خرچی کرتے ہیں اور کسی ضرورت مند کو نہیں دیتے تو وہ بھی ہم اپنے لیے عذاب تیار کرتے ہیں۔ اور رشتہ داروں کو تو آج کل کوئی ملنا نہیں چاہتا، یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کو وقت دیا جائے، ان کے ہاں ان کی عیادت کی جائے، کسی کے جنازے میں شریک ہوا جائے، یہ تمام حقوق ہیں جو رشتہ داروں کے ہیں۔ اور رشتہ داروں میں آپ کے جو بہن بھائی ہیں جن کی آپ نے وراثت دینی ہے وہ بھی ان کا حق ہے۔ تو یہ سب کچھ آزمائش ہے۔ تو بکثرت ہمیں توبہ کرنے کا حکم دیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کرنے کا حکم دیا، اور اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کرو۔ اگر ہمارے ماں باپ جیسے بھی ہیں تو اگر ہم ان کو فالو کرتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم ان کو ان کا حق دیتے ہیں جو اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا۔ پھر اگلی آیات ہے کہ بے شک فضول خرچی کرنے والوں شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا کیا ہے شکر گزار ہے، اور اگر بوجہ تنگ دستی تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے اور تم اپنے رب کی رحمت یعنی خوشحال کے متلاشی ہو
جس کی تمہیں توقع ہے تو اس اثناء میں ان سے بات کرو تو بڑی نرمی سے بات کرو۔ یہ 40 کیا ہے کہ اگر انسان استطاعت کے باوجود اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کی خدمت گزاری میں کوتاہی کرے تو یہ ہرگز قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ شیطان بڑا شکر گزار ہے، یہاں پر ترجمے کی غلطی ہے۔ یہ ذرا 40 کو دیکھیں ایک دفعہ۔ بلکہ یہ ماں باپ کے لیے ہے۔ اور نہ بنا لو اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنے گردن کے ارد گرد، اور نہ اسے بالکل کشادہ کر دو، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے درماندہ۔ بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کے حالات سے خوب آگاہ ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے، ہم وہی رزق دیتے ہیں انہیں بھی اور تمہیں بھی۔ بلا شبہ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے، اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی اگر تم بخل کرو گے اور اس کے عادی ہو جاؤ گے اور استطاعت کے باوجود کسی غریب کی امداد نہیں کرو گے تو لوگ تم سے نفرت کرنے لگیں گے، تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھیں گے، تمہیں طرح طرح سے ملامت کریں گے۔ اور اگر تم حضور خرچی کرو گے تو تم مفلس اور کنگال ہو جاؤ گے، دل گرفتار نادم ہو کر زندگی کیسے سرگرمیوں میں حصہ لو گے۔ تو اس طرح میانہ روی کا حکم قرآن نے دیا ہے کہ دولت کی فراوانی ہو اور کہیں فقر و افلاس ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے۔ کچھ لوگ حرام زرا ایسے پیسہ کما کر امیر بن جاتے ہیں تو اس کو بھی منع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ تم دین سے دور ہو جاؤ، تو رزق کے طریقہ کار جو ہے اس میں حلال اور حرام کا بھی خیال رکھو۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اوپر ذکر ہوا۔ اب ان آیات میں والدین کو اپنی اولاد پر رحمت و شفقت کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ اور بدکاری سے بچو، یہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی کا کام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر منع فرمایا ہے۔ فردر جو آیات ہیں 47 تک، اور نہ قتل کرو اس نفس کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مگر حق کے ساتھ، اور جو قتل کیا جائے نہ حق تو ہم نے مقتول کے وارث کو قصاص کے مطالبہ کا حق دے دیا۔ یہاں پر اب ان آیات میں قصاص یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اگر کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے اس کا قتل، بس اسے چاہیے کہ قتل میں اسراف نہ کرے، ضرور اس کی مدد کی جائے گی۔ اسراف نہ کرے یعنی اس کا بدلہ جب لے تو اتنا ہی لے جتنا اس کے ساتھ برا ہوا ہے۔ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے، ایک اور حکم آ گیا، مگر ایسے طریقے سے جو اس یتیم کے لیے بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور پورا کیا کرو اپنے عہد کو، بے شک ان وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہاں پہ یتیم کے مال کا بھی آ گیا کہ وہ نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ، اور قتل کو منع کر دیا، اور قصاص کی بات کی گئی۔ صحیح ناپنے اور تولنے کا حکم دینے کے بعد اس کی حکمت کی بیان فرما دی کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اور اسی طرح سے جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح لوگوں کے لیے بتا دیے۔ اور نہ چلو زمین میں اکڑتے ہوئے اس طرح کہ تم چیر سکتے ہو زمین کو، اور نہ پہنچ سکتے پہاڑوں کے برابر بلندی۔ یہ 51 آیت ہے۔ یہ سب جس کا ذکر گزرا ان میں ہر بار بری بات اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ یہ ہدایات جنہیں بذریعہ وحی آپ کی طرف آپ کے رب نے بھیجا ہے دانائی کی باتوں میں سے، اور اے سننے والے نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ورنہ تجھے پھینک دیا جائے گا جہنم میں اس حال میں کہ تمہیں ملامت کی جائے گی اور دھکے دیے جائیں گے۔ بس کیا چن لیا تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے اور اپنے لیے بنا لیا فرشتوں کو بیٹیاں؟ صد افسوس تم تو ایسی بات کہہ رہے جو بہت سخت ہے۔ بلا شبہ ہم نے مختلف انداز سے بار بار بیان کیا ہے اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، سوائے نفرت کے ان میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہوا۔
تو یہاں پہ انسان کے غرور و تکبر کا بتایا گیا ہے کہ زمین میں چلتا ہے، تکبر اور غرور کرتا ہے۔ ساتھ ہی عرب کے جو مشرک قبائل ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانا کرتے تھے، ان کی بات کر دی گئی کہ یہ تو سخت ناپسندیدہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن میں اپنی توحید کے جو دلائل ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ یونٹ نمبر 8 کا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، باقی 10 منٹ رہ گئے ہیں، پھر اس کو انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے۔ ایسا ہی ہے نا 12:45 پہ آج کلاس ختم ہونی ہے۔ یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سیٹرڈے کو سورہ الاحزاب یونٹ نمبر 8، کل یعنی آیت نمبر 28 تا 40 ہے۔ یہ تفہیم القرآن کی روشنی میں تفہیم القرآن مولانا مودودی کی ہے، 28 تا 40۔ تو شروع کر لیتے ہیں جتنا ہم سے بھی ہو سکتا ہے۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا اوپر آیات کے نمبر اس کے ساتھ جو آ رہے ہیں 28 29 آ رہے ہیں اور نیچے 41 42 آ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے گا، نمبرنگ کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے لیکن آیت کا ترجمہ ٹھیک ہے۔ یہاں سے نمبر 35 تک کی آیات جنگ احزاب اور بنی قریظہ سے متصل زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ ان کا پس منظر ہم دیباچے میں مختصر بیان کریں۔ صحیح مسلم میں جابر بن عبداللہ زمانے کا یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حضور خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ کے گرد بیٹھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو خطاب فرمایا کہ یہ میرے گرد بیٹھی ہیں جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ مجھ سے خرچ کے لیے روپیہ مانگ رہی ہیں۔ اس پر دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا اور ان سے کہا کہ تم رسول اللہ کو تنگ کرتی ہو اور وہ چیز مانگتی ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیسی مالی مشکلات میں مبتلا تھے اور کفر و اسلام کی انتہائی شدید کشمکش کے زمانے میں خرچ کے لیے ازواج مطہرات کے تقاضے مزاج مبارک پر کیا اثر ڈال رہے تھے۔ اس آیت کے نزول کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں، حضرت سودا، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ۔ ابھی حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے حضرت عائشہ سے گفتگو فرمایا، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین کی رائے لے لو پھر فیصلہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے، کہ یہ آیت ان کو سنا دی اور انہوں نے عرض کیا کیا اس معاملوں کو میں اپنے والدین سے پوچھوں؟ میں تو اللہ، اس کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہوں۔ او 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 ادھر آؤ بیرا، ابیرا، ابیرا